नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अन्त तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह के ख़ास फज़ल व करम से, उसकी ख़ास रहमत और तौफ़ीक से सूरतुल अनाम की आयत नंबर 31 से ऑनवर्ड अपना सबक देखेंगे और कुछ आयत को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उसी की हम्द और उसी का शुक्र और उसी की तारीफ़ करते हैं जिसने हमें ये वक्त और ये मोहलत अता फरमाई, जिसने हमें ये वसाइल, ये सहूलियात, ये ज़रूरियात, ये टेक्नोलॉजी, ये रिस्क और बेशुमार इनाम व इकराम और फजल करम हमारे ऊपर किया, और ख़ास तौर पर जिसने हमारे दिलों में ये डाला कि हम इस बाबरकत कलाम को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस कोशिश में हमें इस्तकामत नसीब फरमाए, इसकी सही समझ अल्लाह ताला हमें अता फरमाए, इसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमें अपने और अपने साथियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, और दुनिया के साथ साथ अल्लाह हमें आखिरत की कामयाबी और भलाई और अपना ख़ास फजल करम हमारे शामिल हाल रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आगे बढ़ने से पहले हम अपना कल का सबक, उसका तर्जमा दोहराते हैं, जो कि आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 30 तक, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया और इससे ज़्यादा बेइंसाफ कौन होगा और इससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बहतान बांधे या अल्लाह ताला की आयत को झूठा बतलाए, झुटलाए। ऐसे जालिमों को कामयाबी ना होगी। और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जिस रोज़ हम उन तमाम मखलूक को जमा करेंगे, फिर हम मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम्हारे वो शुरका जिनके माबूद होने का तुम दावा करते गए, वो कहाँ गए। फिर उनके शिर्क का अंजाम इसके सिवा और कुछ भी ना होगा कि वे यूं कहेंगे कि कसम अल्लाह की, अपने परवरदिगार की, अपने रब अल्लाह की कसम, हम मुशरिक थे ही नहीं। जरा देखो तो उन्होंने किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिन चीजों को वो झूठ मुंह तराशा करते थे वो सब गायब हो गए। और उनमें से बाज ऐसे हैं कि आपकी तरफ कान लगाते हैं, और हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया है और इससे कि वो उसको समझे, और उनके कानों में डांट दे रखी है, और अगर वो लोग तमाम दलाइल को देख लें तो भी उन पर ईमान ना लाएं। अगर तमाम मोजज़ात को, आयात को देख लें फिर भी वो ईमान ना लाएं। यहाँ तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे ख्वामख्वाह झगड़ा करते हैं, मुजादला करते हैं। ये लोग जो काफिर हैं यूं कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलू से चली आ रही हैं, और ये लोग और ये लोग उससे दूसरों को भी रोकते हैं और खुद भी उससे दूर रहते हैं, और ये लोग अपने ही आप को तबाह कर रहे हैं और कुछ खबर नहीं रखते, कुछ शऊर नहीं रखते। और अगर आप उस वक़्त देखें जब ये दोज़ख के पास खड़े किए जाएं तो कहेंगे, हाय ये क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं, दुनिया में वापस भेज दिए जाएं। और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयत को झूठा न बतलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं, बल्कि जिस चीज को इसके से कबल छुपाया करते थे वो उनके सामने आ गई। और अगर ये लोग फिर वापस भेज भी दिए जाएं तब भी ये वही काम करेंगे जिनसे इनको पहले मना किया गया था, और यकीनन ये बिल्कुल झूठे हैं। और ये कहते हैं कि सिर्फ यही दुनियावी जिंदगी हमारी जिंदगी है और हम जिंदा न किए जाएंगे, हम दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे।
اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ میرا امر، کیا یہ حق واقع نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ بے شک قسم اے رب کی، قسم اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تم اب اپنے کفر کے عوض عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ہمارا کل کا سبق، جس میں مشرکین کس طرح سے قیامت کے روز، آخرت، جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو دہشت اور خوف کی وجہ سے ان کے سارے معبود باطل جو ہیں وہ ان سے ہٹ جائیں گے، وہاں پر کسی کو نہیں پائیں گے، اور وہاں پر پھر اپنے آپ کو اس عذاب سے، اس کیفیت سے بچانے کے لیے وہ اللہ کا کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا، اور پھر وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جاتے، تو پھر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب دنیا میں واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں، ایک موقع تمہیں دیا گیا تھا، وہ تم نے ضائع کر دیا، اگر دوبارہ بھی تمہیں موقع دیا جائے تو پھر بھی تم ویسا ہی کرو گے جیسا پہلی دفعہ کر چکے، لہٰذا تم نے جو دنیا میں اس حق کو جھٹلایا اور اس سے تم نے منہ پھیر لیا، اب اس کے بدلے، اس کے عوض اب تم ابدی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے اگلا آیت نمبر 31 جو ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی آگے کڑی ہے، اور اسی طرح سے مشرکین مکہ جو ہیں ان کے بارے میں آگے بھی ہمیں تذکرہ ملے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خسر الذین کذبوا، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جن سب نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو، یعنی قیامت کے روز اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلا دیا، جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، انکار کیا، ان کے اوپر کان نہ دھرا، ان کی سنی انسنی کر دی، وہ یقیناً خسارے میں رہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعہ، جب آ جائے گی ان کے اوپر قیامت، بغتتاً، اچانک، حتیٰ کہ جب ان کے اوپر قیامت جو ہے وہ اچانک آ دھمکے گی، اچانک قائم ہو جائے گی، وارد ہو جائے گی، آ جائے گی، کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں آخرت کو جھٹلاتے رہے، جیسے ہی ان کے اوپر قیامت آ جائے گی اچانک سے، تو وہ کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، وہ کہیں گے ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس پر جو ہم نے کوتاہی کی اس معاملے میں، یعنی قیامت کو ماننے میں، یا قیامت کے لوجک کو سمجھنے میں، یا قیامت کے بارے میں جو حق ہمیں بتایا گیا تھا اس حق کو قبول کرنے میں ہم سے جو چھوٹ ہو گئی، ہم سے جو بھول ہو گئی، ہم سے جو کوتاہی ہو گئی، اس کے اوپر ہم افسوس کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ، اور وہ سب اٹھائے ہوں گے، اوزارہم، اپنے گناہوں کو، علی ظہورہم، اپنے پیٹھوں پر، وہ اپنے گناہوں کو دنیا میں اس قیامت کے جٹلانے کے نتیجے میں جو انہوں نے عذاب کمایا یا گناہ کمائے، یا پھر اس حق کو قبول کرنے کے بجائے حق کی خلاف ورزی کرتے رہے اور اپنی منمانیاں کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر جو دنیا کی زندگی میں بوجھ آئے ان کو انہوں نے اپنے پیٹھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا، وہ قیامت کے جب اس وقت وہ افسوس کر رہے ہوں گے اپنی دنیا کی زندگی میں اس اپنی اس انکار کا، الا، خبردار، ما یزرون، ساء ما یزرون، بہت ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوں گے، بہت برا بوجھ جو ہے وہ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اچانک قیامت کے آنے کا تذکرہ ہے۔ قیامت کا آنا دو صورتیں، ایک تو عام انفرادی طور پر، جو اب آج بھی ہم جو زندگی کا سلسلہ چلتا دیکھ رہے ہیں، تو انفرادی طور پر لوگ جو ہیں ان کو موت آ رہی ہے، تو ایک تو جیسے ہی ان کے اوپر موت کا وقت آیا تو ان کے اوپر گویا کہ قیامت کا آگے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ دوسرا منظر ہے، دوسرا ہے
کہ قیامت کے آثار، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو وہ بھی اس قدر اچانک ہوں گی کہ کوئی سجھا ہی نہیں پائے گا کہ کب کسے کیسے کب کہاں کیا ہو گیا۔ اس قدر وہ اچانک، موت بھی اکثر اوقات جو ہے وہ اچانک آتی ہے، بلکہ ہمیشہ ہی اچانک آتی ہے۔ کچھ لوگ بیمار جو ہوتے ہیں وہ بھی کئی کئی مہینے یا کئی کتنی کتنی دیر تک بیمار رہتے ہیں کہ اچانک ان کی وفات ہو گئی حادثے وغیرہ میں، یا طبی موت جو ہے وہ تو ہم اس کو تو عام طور پر تذکرہ ہی کرتے ہیں کہ اچانک ہی کیا ہو گیا۔ جو موت کا شکار ہونے والا ہے اس کے لیے تو وہ اچانک ہی گھڑی جو ہے وہ اچانک اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ گھڑی آ کھڑی ہوگی اس کے لیے کوئی موقع باقی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے قیامت جو ہے اس کا وقوع پذیر ہونا، یہ بہت ساری آیات ہم دیکھیں گے آگے جا کر بہت وضاحت کے ساتھ کہ کیا کس طرح سے قیامت جو ہے وہ بپا ہوگی، اچانک سے کھڑی ہو جائے گی۔ اب صحیح بخاری کی ایک روایت جو ہے اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں چلتے چلتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ضرور قائم ہوگی اس حال میں کہ دو آدمیوں نے اپنا کپڑا خرید و فروخت کرنے کے لیے پھیلا رکھا ہوگا، نہ وہ اس کی خرید و فروخت مکمل کر سکیں گے اور نہ ہی اسے لپیٹ سکیں گے، اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دو کر واپس آ رہا ہوگا لیکن اسے پی نہ سکے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے حوض کو درست کر رہا ہو پانی پینے کے لیے لیکن اس میں سے پانی نہ پلا سکے گا، اور قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص لقمہ اپنے منہ تک اٹھا چکا ہوگا لیکن اسے کھا نہ سکے گا۔ تو اس قدر اچانک قیامت جو ہے وہ بپا ہوگی۔ اس قیامت کے بپا ہونے سے پہلے، یا اس مہلت کی آخری گھڑی جو ہے اس کے آنے سے پہلے ہی تمہارے پاس دنیا کی زندگی میں یہ وقت ہے کہ اس میں اگر تم اس قیامت کے بارے میں یقین کو پختہ کرو اور اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تم دنیا کی پگڈنڈیوں کے اوپر جس طرح سے بھی مرضی جس طرح سے دنیا کا دھارے میں تمہیں راستہ ملتا ہے چلتے جاؤ زندگی گزارنے کے لیے، لیکن فوکس جو ہے وہ آخرت کا، قیامت کا اپنے ذہن میں رکھو، اپنی منزل کو ہمیشہ اپنی نظروں سے اوجھل مت ہونے دو، تو یہی صورت ہے کہ تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ وگرنہ یہ کفار مشرقین کی طرح کہ جو کہیں گے اچانک اس مہلت کی گھڑی ختم ہونے کے بعد جیسے ہی ان کے اوپر قیامت بپا ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے تو دنیا کی زندگی میں کوتاہی کر دی، اس معاملے میں نرمی کر کے یا اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہم نے قیامت کے معاملے کو، اور اس صورت میں وہ ایسے بڑے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے پیٹھوں پر جو کہ یقیناً بہت برے ہوں گے، جو کہ انہیں جہنم کی طرف دھکیل کر لے جانے والے ہوں گے وہ بوجھ سارے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لعب و لہو، مگر کھیل اور دل لگی۔ دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے علاوہ کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ کھیل تماشا کیسا ہے؟ یہ کھیل تماشا مطلب دنیا میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرنے کے بجائے، ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے حق کو تلاش کر کے اس کے اوپر زندگی صرف کرنا جو ہے وہ اصل مقصد ہے۔ وگرنہ دنیا کی زندگی کو صرف دنیا کی زندگی سمجھ کر جینا جو ہے وہ گویا کہ کھیل تماشا ہے، کیونکہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے جو آخرت میں یا قیامت کے بعد ہوگی وہ ابدی زندگی ہوگی، اس کا کبھی کوئی اختتام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ وہ انگلی کتنا پانی لے کر واپس آئی ہے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی میں اس قدر قلیل اور اس قدر مختصر اور اس قدر بے وقت ہے۔ بہت ساری احادیث جو ہے، روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ دنیا کی زندگی کو کس طرح سے گزارا جائے۔ کچھ روایات ہمیں ایسی بھی ملتی ہے کہ گویا کہ ایک مسافر جو ہے وہ چلتے چلتے راستے میں کسی ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے تھوڑی دیر تک وہاں پر سستائے تو وہاں پر اپنا وہ پورے کا پورا بوریا بستر نہیں کھولے گا بلکہ چند ضرورت کی چیزیں، کوئی چپل وغیرہ نکال لی، کوئی پانی کی بوتل وغیرہ نکال کے اس سے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، باقی اس کا سامان جو ہے وہ اگلی منزل کے لیے پیکنگ میں ہی پڑا رہے گا۔ تو دنیا کا جو راستہ ہے وہ اس طرح سے گزارو کہ تم ہمیشہ آخرت کے لیے اپنے جو
जो सामान है उसको अपने साथ रखो, और आखिरत के लिए जो सामान है वो वही होना चाहिए जो कि अच्छी मंजिल की तरफ, अच्छा जो अजर है उसकी तरफ हो, ना कि जो पिछली आयत में जिसका तज़किरा हुआ, एक ऐसा बोझ जो दुनिया में भी हम उठाए फिरते हैं और आखिरत में भी उसका अजाब या का वबाल जो है वो हम झीलते रहें। जैसा कि दुनिया में बहुत सारे बोझ, झूठ फरेब का, मकर का, गीबत वगैरह का, इस तरह से वो जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, वैसे वैसे वो बोझ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे जितने बोझ हैं उनको उतार कर हमें वो सामान अपने साथ समेटना चाहिए जो कि बेहतरीन हमें आखिरत में अजर का बायस हमारा बने। अब दुनिया की मिसाल जो है वो कैसी है, या दुनिया में वो कौन सी चीजें जो अल्लाह 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 जो मगर खेल और तमाशा और दिल लगी है, यानी जिनके बारे में खेल और तमाशा और दिल लगी कहा गया। ये सूरह हदीद की आयत नंबर 20 जो है, आयत नंबर 20, उसमें हमें इसकी तरफ इशारा मिलता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ दुनिया में इंसान जो है वो लगाव लगाता है, लेकिन ये सारे खेल तमाशे हैं। असल जिंदगी गुजारना जो है वो तो आखिरत की कमाई कमाना है। सूरह हदीद की आयत नंबर 20 का तर्जुमा कुछ यूं है कि जान लो कि बेशक दुनिया की जिंदगी उसके सिवा कुछ नहीं, कि एक खेल है और दिल लगी है और बनाव संगार है, और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर बड़ाई बड़ाई जताना और मालूम और औलाद में एक दूसरे के बढ़ जाने की कोशिश करना। ये सारा खेल तमाशा है, खेल और दिल लगी है दुनिया की। और ये सारा कुछ उस बारिश की तरह है, ये दुनिया की जिंदगी फिर इस बारिश की तरह है जिस तरह से जिससे उगने वाली खेती ने काश्तकारों को खूब खुश्क कर दिया। फिर वो पक जाती है, फिर तू उसे देखता है कि वो जर्द हो जाती है, फिर वो चूरा बन जाती है, खशो खाशाक बन जाती है। दुनिया की जिंदगी एक वक्त आता है कि वो हरियाली भरियाली की तरह हो रहती है। ये आयत नंबर 20 सूरह हदीद का उसका मफहूम, कि दुनिया की जिंदगी कोई ऐसी है कि एक वक्त आता है जब तुम कमाते खाते हो, जवान होते हो, बेहतरीन तुम्हारे पास अल्लाह ताला के इनामात होते हैं, तो तुम जिंदगी से भरपूर मजे लेते हो। लेकिन वही जिंदगी जब खुश्क हो जाती है उस खेती की तरह, वो जर्द होकर फिर वो खुशो खाशाक की तरह से हो जाती है, तो वो जिंदगी जो है उसका जवाल जब होता है तो वो खत्म हो जाती है। तो दुनिया की जिंदगी जो है वो इससे ज्यादा उसकी कुछ हैसियत नहीं है। इसी तरह से सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो बयान करते हैं, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में सुबह को निकलना या शाम को, दुनिया और जो कुछ उसमें है सबसे बेहतर है, और तुम में से किसी की कमान के बराबर जन्नत में जगह दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है उस सबसे बेहतर है। अगर जन्नत की कोई औरत जमीन पर झांक दे तो जमीन और आसमान का दरमियान रोशन हो जाए, और अगर उसके सर का दुपट्टा भी दुनिया और जो कुछ इसमें है सबसे बेहतर है। तो जन्नत और आखिरत जो है उसके बारे में हमें अपने जहनों में ज़रूर रखना चाहिए हमेशा हमेशा, ताकि हम एक ऐसे रास्ते पर चलते रहें जहाँ पर दुनिया की पगडंडियाँ हों, दुनिया में जो मामलात हैं मजबूरी के तहत वो चलते रहें, लेकिन आखिरत जो है वो हमारे जहनों से नहीं निकलनी चाहिए। वलदारुल आखिरत, क्योंकि वलदारुल आखिरत, यकीनत आखिरत का घर, आखिरत का ठिकाना या आखिरत में मिलने वाली जो मंजिल है, खैरुन वही अच्छी है, बेहतर है, लिल्लज़ीन यत्तकून, उन लोगों के लिए जो सब तकवा अख्तियार करते हैं, डरते हैं। वो लोग जो तकवा अख्तियार करते हैं उनके लिए तो आखिरत का ठिकाना जो है वो बेहतरीन घर है या बेहतरीन एक ठिकाना है। लेकिन बागी जो लोग हैं जिन्होंने दुनिया क़यामत को या दुनिया की ज़िंदगी को ही सारा कुछ समझा, क़यामत को कुछ समझा ही नहीं, वो तो फिर दुनिया की ज़िंदगी में बोझ उठाए हुए हैं और आखिरत में नाकाम होंगे। और दुनिया में आखिरत का ठिकाना एक मोमिन के लिए कैसा है। सही मुस्लिम की एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मोमिन के लिए कैद खाना, क्योंकि मोमिन जो है वो तो हर वक्त इसी जुस्तजू में है कि कब मेरी मंजिल जन्नत जो है वो मुझे हासिल हो और मैं उसमें दाखिल किया जाऊं। वो तो उस कैद में महसूस करता है अपने आप को इस दुनिया की जिंदगी में, कि कब मैं इस दुनिया की जिंदगी से मेरा छुटकारा हो और मैं परवाज करूं और जन्नत में पहुंच जाऊं। जबकि काफिर जो है वो उसके लिए तो दुनिया की जिंदगी जो है जन्नत है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा
غور و فکر کرے تو اس کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ دنیا میں جتنا اس نے جی لیا، اگر اس نے اپنے عقائد اور نظریات اور توحید کے معاملات کو درست نہیں کیا تو دنیا ہی اس کے لیے جنت ہے، کیونکہ جیسے ہی دنیا اس کے لیے ختم ہوگی تو آخرت میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو کافر کے لیے دنیا جنت اور مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں، کچھ سوچ فکر نہیں کرتے، کچھ عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ ساری باتیں، یہ سارا حق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اس کی منطق کیا ہے، لوجک کیا ہے، اور اس کا اثر کیا ہونا چاہیے تمہاری زندگی کے اوپر، اس کے فائدے جو ہے وہ کیا تمہیں لینے چاہیے، جن کو تم ویسٹ کر رہے ہو، ضائع کر رہے ہو۔ قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہ لا یحزنک، کہ بے شک وہ ضرور غم میں ڈالتی ہے آپ کو، اللہ ذی یقولون، ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ تو بے شک جو کہتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ ہاں، آیت کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ یقیناً آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم غم میں ڈالتی ہے وہ بات جو یہ کہتے ہیں۔ مشرکین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں جو ہیں وہ کہتے رہتے تھے، تکذیب کے طور پر ان کی رسالت کو ماننے سے انکار کرنا، ان کا قرآن جو ہے اس کا انکار کرنا اور ان کی مخالفت کرنا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت پریشان ہوتے تھے، وہ بہت غمگین ہوتے تھے کہ میری قوم، یہ سردار جو ہیں اتنے بڑے بڑے ان میں مفکر بھی ہیں، اتنے بڑے بڑے دماغ رکھنے والے، ابو جہل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی قوم جو ہے یا اس کے لوگ جو ہیں اس کو ابو الحکم کہتے تھے، ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ۔ تو اس قدر وہ ذہین اور فتین قسم کا تھا دنیاوی معاملات میں، لیکن آخرت کے معاملات کو یا دین کو یا حق کو نہ پہچان سکا، جس کی وجہ سے وہ جہالت کا باپ جو ہے، ابو الجہل جو ہے وہ ٹھہرا ہماری نظر میں۔ تو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ باتیں یا ان کا رویہ جو ہے وہ بہت پریشان کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ضرور ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں، ان کا تکذیب کرنا، ان کا جھٹلانا وہ آپ کو بہت غمگین کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ابھی اب بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، تو بے شک وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، یکذبون کا نہیں جھٹلاتے وہ آپ کو، ولیکن الظالمین، لیکن وہ سب ظالم بھی آیات اللہ، وہ تو اللہ کی آیات کا یجحدون، انکار کرتے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے آپ کو پریشان کرتی ہے ان کی تکذیب کرنا یا ان کا باتوں کا نہ ماننا، لیکن حقیقت حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم لوگ تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں تذکرہ کر دی۔ اگر ہم اس وقت کے حالات و واقعات اور مشرکین کا رویہ دیکھیں تو ہمیں اس کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ لوگ جو ہیں وہ صادق اور امین کہتے تھے، جیسے ہی نبوت کے دعوے سے پہلے، نبوت کے اظہار سے پہلے وہ صادق اور امین کا لقب، ٹائٹل جو ہے ان کو مل چکا تھا، معاشرے میں ان کی عزت اور تکریم جو ہے ایک سچے اور ایک امانت دار شخص کے طور پر مانی جا چکی تھی، اتھینٹک ہو چکی تھی ان کی شخصیت اور ان کا کردار جو ہے ہر لحاظ سے، تجارت کے معاملات ہوں چاہے دنیاوی جتنے معاملات ہوں، ان کا ایک ان کے پاس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ موجود تھا کہ وہ صادق اور امین ہے، بہترین کردار کے حامل شخص ہیں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، اظہار کیا اور توحید کی طرف پکارنا شروع کر دیا تو لوگوں نے پھر اس کا انکار کرنا شروع کر دیا، گویا کہ وہ انکار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، بلکہ ان کے اس حق کا یا ان باتوں کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا کہ ان کو پیش کرو، اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اور اس کی ہمیں روایات میں بھی ملتا ہے، جیسے ترمذی میں ہمیں ملتا ہے اسی آیت کے نزول کے بارے میں، کہ ایک دفعہ خود ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو یعنی ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ آپ لائے ہیں ہم اسے جھٹلاتے ہیں۔ ابو جہل نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، لیکن یہ آج آپ جو قرآن یا توحید کی بات کرتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو ہم نہیں جھٹلاتے، اس کو ہم جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ابن ہشام ہے، سیرت ابن ہشام، اس میں بھی یہ منقول ہے، اس میں ابو جہل
ابو جہل اس کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنو عبد مناف سے تھا، آل ہاشم، ہاشمی خاندان سے، بنو عبد مناف۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ قبیلہ بنو مخزوم اور قبیلہ عبد مناف جو ہے وہ آپس میں حریف قبائل کی حیثیت رہے ہیں۔ انہوں نے مہمان نوازیاں کی، یعنی بنو عبد مناف نے آل ہاشم نے مہمان نوازیاں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی خون بہائے، انہوں نے فیاضیاں کی یعنی کھل کر خرچ کیا لوگوں کے اوپر، حاجیوں کے اوپر، حاجیوں کی خدمت مدارت کے لیے، تو ہم نے بھی اسی طرح سے کیا، ہم نے یہاں تک کہ ہم نے ان کے کندھے سے کندھا ملایا۔ اب بنو ہاشم پیغمبری کا دعوے دار بن کے بیٹھے ہیں، واللہ ہم تو اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے، نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے۔ یعنی ان میں ایک جو کمپٹیشن چل رہا تھا، اپنی قبیلوں کا بھی کمپٹیشن تھا کہ کون زیادہ خدمت کرتا ہے، کون زیادہ آگے بڑھتا ہے، کون مختلف معاملات میں جو کمپٹیشن پڑتا آتا تھا، اس کمپٹیشن کے بیچوں بیچ اب بنو ہاشم جو ہے اس میں ایک پیغمبری کا ایک دعویٰ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ سامنے جب آئی تو اس کے اوپر وہ بپھر گئے کہ یہ کیسا دعویٰ تم کر بیٹھے ہو، اس میں تو وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے انکار کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ تو ہمیں بہت ساری روایات یا واقعات جو ہیں وہ بھی ہمیں اس طرف اشارہ کرتے ہیں، ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت جو ہے وہ کیسی ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سے پریشان ہوتے تھے، حق جو ہے وہ قبول نہیں کرتے لوگ، لیکن ان کو جھٹلانے کا اصل جو وجہ ہے وہ پیچھے یہی تھی کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی آیات اور حق کا تذکرہ شروع کیا تو انہوں نے ان کا انکار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اور سمپل سی بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کو کہنا چھوڑ دیتے اور ان کی باتیں مان لیتے تو دوبارہ سے ان کا وہی پرانا سٹیٹس جو ہے بحال ہو جاتا، لیکن اس سے تو اللہ تعالیٰ نے بھی منع کر دیا اور وہ تو ممکن ہی نہیں تھا، جبکہ حق جو ہے وہ آپ کو سامنے آ چکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ جو ہے وہ شروع کر دی۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ یقیناً جھٹلائے گئے بہت سے رسول آپ سے پہلے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کچھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اب آپ سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے جن کو ان کی قوموں نے، ان کے لوگوں نے، ان کی امتوں نے اسی طرح سے جھٹلایا، انکار کیا، مخالفت کی۔ فَصَبَرُوا، تو ان سب نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، ان کے جھٹلانے پر، ان کی قوم کے جھٹلانے پر ان پچھلے رسولوں نے بھی اس کے اوپر صبر کیا۔ وہ اوزو، اور وہ تو سب تکلیف بھی دیے گئے، حتیٰ آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آن پہنچی۔ پچھلے رسولوں کو بھی اسی طرح سے تکذیب کا نشانہ بنایا گیا، مخالفت کی گئی، بہت سارے ان کے خلاف اقدامات کیے گئے، نہ صرف رسول بلکہ ان رسولوں کے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ بھی ایسے ایسے دردناک واقعات ہوئے، ایسی ایسی ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی ان رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ان رسولوں کے اوپر ایمان لائے، کہ آپ تو ابھی تک تو مکہ میں وہ حالات ہی پیدا نہیں ہو، جیسا کہ کچھ آیات ہمیں ملتی ہیں کہ ابھی تو وہ کٹھن مرحلے ہی نہیں آئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر ہوئے تھے۔ جیسا کہ ایک بخاری کی ایک روایت سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گھڑا کھود کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا تھا، پھر انہیں سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا جاتا تھا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوشت کو نوچا جاتا تھا، لیکن یہ ظلم و تشدد بھی ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کی قسم، اللہ اس معاملے کو مکمل فرمائے گا، یعنی اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنع جو یمن کا شہر، صنعا شہر سے حضر موت تک کا سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی جتنی بھی آفتیں اور مصیبتیں آ جائیں وہ اسلام کو غالب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا ایسا غلبہ ہوگا کہ جو ایمان کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ دور دراز کا سفر بھی کریں گے تو انہیں اس قدر امن و امان کی صورتحال ہوگی کہ وہ اللہ کے علاوہ ان کو کسی چیز کا وہاں پر خطرہ یا خوف یا ڈر نہیں ہوگا۔ تو پچھلی قوموں یا پچھلی امتوں یا پچھلے رسولوں کی جو واقعات ہیں وہ بھی اکثر اوقات جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہوتے ہیں۔
کیا نام ہے، اصحاب الاخدود کا واقعہ جو ہے، وہ کبھی وقت اور موقع ملے گا تو ہم ضرور اس کا تذکرہ کریں گے۔ کچھ آیات کی مناسبت سے اس کی تفسیر جو ہے وہ ہمیں ملے گی کہ کس طرح سے اصحاب الاخدود جو ہیں ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے اس وقت کے بادشاہ جو ہے اس کی طرف سے، لیکن وہ آگ آگ کے گھڑوں میں ان کو پھینک دیا گیا، لیکن انہوں نے حق کو مطلب حق سے پیچھے ہٹنے کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ اس وقت کا جو ولی ہے اس کو وہ پہچان چکے تھے۔ تو نہ صرف رسولوں بلکہ رسولوں کا ساتھ دینے والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہت برے برے حالات ہوئے پچھلے دوروں میں۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، لیکن جو جتنے بھی حالات برے ہوئے، رسولوں کا یہاں پر رسولوں کا تذکرہ ان کی قوموں کا نہیں ہے، لیکن ہم ایکسپلینیشن میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر تو بڑے کٹھن حالات رہے جن کا سامنا جو ہے ان رسولوں نے یا ان لوگوں نے جو ان رسولوں پر ایمان لائے انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود ولا مبدل لکلمات اللہ، نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو۔ یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو پچھلی قوموں کے اعتبار سے کہ پچھلی قوموں کے اوپر جتنے بھی ظلم اور زیادتی کر دیے لوگوں نے، اس وقت کی قوموں نے، امتوں نے یا ظالموں نے، لیکن اللہ کے قول کو بدل نہیں سکے، اللہ کے حق کو بدل نہیں سکے۔ یعنی اللہ نے جب کہا کہ نصرت اور مدد آئے گی اور غلبہ ہوگا تو وہی ہو کر ہوا، اس وقت بھی دین کو غلبہ ہوا، اور آج بھی اللہ کا جو قول ہے کہ یہ اسلام جو ہے وہ غلبہ پائے گا، آج بھی یعنی اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت بھی اللہ کے قول کو کوئی بدل نہیں سکے گا، یا بعد میں آنے والے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حق جو ہے وہ جو بیان کر دیا، اللہ کا نے جو قول جو ہے وہ نقل کر دیا، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اللہ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی جو جو ارادے یا فیصلے ہیں ان کو کوئی بدل نہیں سکتا، چاہے جو کوئی کچھ کر لے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آپ کے پاس خبریں رسولوں کی آ چکی، اس سے پہلے بھی آپ کو بہت سارے رسولوں کی خبریں جو ہیں وہ دی جا چکی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ پچھلی قوموں کے واقعات جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، لہٰذا آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، غمگین نہ ہوں، بلکہ اپنا جو پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کر کے آگے پہنچاتے رہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ہے گناہ آپ پر ان کا اعراض کرنا، ان مشرکین کا اعراض کرنا، منہ پھیرنا، انکار کرنا، مخالفت کرنا، یہ ساری باتیں اگر ان کا یہ سارا اعراض کرنا اگر آپ کو گراں لگتا ہے، اگر آپ کو مشکل لگتا ہے، یا اگر آپ کو اس سے کچھ تنگی ہوتی ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں مختلف تفسیروں میں بھی ملتا ہے اور مختلف جگہوں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کبھی یہ خیال آ جاتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کوئی حصی معجزہ دکھا لے تو امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی یہ بات آتی تھی، گو کہ کبھی انہوں نے اظہار تو کر ہی نہیں سکتے تھے کسی صورت جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا، لیکن ان کے دل میں کبھی یہ بات آتی کہ اگر جس طرح سے یہ معجزات جو ہیں وہ مطلب طلب کرتے ہیں، یا جس طرح سے یہ معجزات جو ہیں اس کی خواہش کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کوئی حصے معجزے ایک دو ان کو دکھا دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی طرف پھر جائیں۔ یہ ان کے دل کا ایک جو ان کی کیفیت جو ہے اس کا یہاں پر ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر ان کا اعراض کرنا، ان کا جٹلانا، ان کا انکار کرنا، مخالفت کرنا، اگر آپ کے اوپر بھاری گزرتا ہے یا آپ اس کو گراں سمجھتے ہیں، تو پھر فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر آپ کر سکیں، اگر آپ میں طاقت ہے تو ان تبتغی نفقن، تو آپ تلاش کریں کوئی سرنگ فی الارض، زمین میں کوئی راستہ، زمین کے اندر جانے والا کوئی سرنگ جو ہے وہ تلاش کریں، او سلمن فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان میں جانے والی اس کو آپ تلاش کر لیں۔ اگر آپ کو ان کی باتیں گراں کرتی ہیں تو ان معجزات کو پانے کے لیے آپ خود، اگر کوئی استطاعت ہے، طاقت ہے آپ میں، تو آپ دنیا کے میں کوئی ایسا راستہ تلاش کریں سلنگ کی طرح جو جاتا ہو، یا آسمانوں کو کوئی سیڑھی جانے والی ہو وہ بھی آپ تلاش کریں۔ فتح فتح اتیہم بھی آیا، پھر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی۔ یعنی اسی آیت کے مفہوم میں، یعنی دنیا میں کوئی سیڑھی زمین کی طرف جانے سرنگ جو ہے وہ تلاش کر لیں، یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی لگا لیں
پھر لے آئیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، تو پھر آپ کوئی معجزہ لے آئیں۔ یعنی یہاں پر بھی اس بات کا ہے کہ آپ کو معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہی عطا ہوگا، جو بھی ہوگا۔ اس طرح کے معجزات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں دکھائے گا۔ اگر آپ میں استطاعت ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ معجزات کو دیکھ کر یہ کافر جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے، تو آپ کوئی معجزہ اس طرح سے تلاش کر کے لے آئیں کہ وہ کہ پیش کر سکیں، اور یقیناً اسی آیت میں اس کا جو دوسری بات بھی چھپی ہے کہ ایسا آپ نہیں کر سکیں گے اور ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اب کس طرح سے معجزات جو ہے ان کا مطالبہ کرتے تھے، اس کا اشارہ ہمیں سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات میں ملتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 94 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے کہا، یعنی یہ کافر مشرک جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، پس آپ اس کے درمیان نہر جاری کر دیں، خوب جاری کرنا، یا آسمان کو ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دے جیسا آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ اگر تم اللہ کا پیغام دے کر کہ اگر تم نہیں مانو گے کہ پچھلی قوموں کی طرح تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تو وہ کہتے کہ آسمان سے اگر آسمان کو ٹکڑے کر کے گرا دو ہمارے اوپر، اگر آپ یہی کہتے ہیں، ہم تو تکذیب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، پھر ہم دیکھ لیں گے جب عذاب آئے گا۔ بہرحال اسی آیت میں آگے ہے، یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسا آپ دعویٰ کرتے ہیں، یا تو اللہ اور فرشتوں کو، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہی ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم آپ کے چڑھنے کا بھی ہرگز یقین نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ کوئی کتاب ہمارے اوپر اتار لائیں آسمان سے جسے ہم پڑھیں۔ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں، ایک رسول ہوں، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ چکی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بشر کو پیغام پہنچانے والا بنا کر رسول مجھ بھیج دیا۔ یعنی ان کا انکار کی ایک وجہ جو ہے، وہ مین وجہ تو یہی ہے کہ ایک انسان کو، ہماری طرح کے بندے کو رسول بنا کے اللہ نے بھیج دیا، ہم تو اس طرح کے بندے پر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ میں استطاعت ہے تو وہ معجزہ ان کے اوپر لے آئیں، لیکن آپ جتنی بھی کوشش کریں، ایک تو معجزہ نہیں لا سکیں گے، اور دوسرا ان کے دلوں کو نہیں بدل سکیں گے، کیونکہ یہ انکار کرنے والے جو ہیں وہ ضد اور حق درمی پر اتر آئے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ، تو ضرور ان کو اکٹھا کر دیتا، عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دے گا، یعنی سب کو ایمان کی توفیق دے دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس نہ آپ ہرگز بنے جاہلوں میں سے۔ لہٰذا آپ اس طرح کے کوئی اپنے دل میں کوئی آرزویں رکھنے، یا اس طرح کے کوئی آپ کے دل میں جو باتیں ہیں ان کو سوچ کر آپ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ آپ جاہلوں میں سے، یا اس طرح کی باتیں کر کے آپ جاہل لوگوں کے اندر شمار نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی طرف اسی طرح سے رجوع کرتے ہوئے تذکرہ کرتے جائیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی۔ اب اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایماندار ہو جاتے، سارے کے سارے لوگ ہی مومن ہو جاتے، جیسا کہ آگے جا کر کچھ ایک اشارہ ملے گا کہ دیگر جانور جو دنیا میں رہنے والے دیگر مخلوق ہے، چاہے وہ جاندار جانور ہے جو کہ زمین پر رہتے ہیں، چاہے وہ اڑنے والے پرندے ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح ہی دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، انسانوں کی طرح ہی دنیا میں رہتے بہتے ہیں، اپنا کھانا پینا، ان کا رہنا بیٹھنا، سارا کچھ ان کا چل رہا ہے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام کردہ قائم ہے اس کے تحت چلتے ہیں۔ لیکن ان میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اب وہ اس کو چوز خود کرنا ہے کہ اس نے راستہ کیا چننا ہے، اس نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کیا اس نے حق کو قبول کر کے اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے، یا حق کا انکار کر کے ہم کے معاملات کو بگاڑتے چلے جانا ہے اور آخری اپنی عاقبت جو ہے اس کو برباد کر لینا ہے۔ تو یہ اختیار جو ہے یہ فرق ہے، ادروائز مادی جسم یا حیوانی جسم جو ہے اس کے اعتبار سے تو دیگر جانور اور جاندار جو ہیں اسی طرح سے انسان کا جسم اور جاندار بھی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ
مطلب اختیار ان سے واپس لے کر ان کو ایک فائن ٹیون کر دے کہ ٹھیک ہے اب تمہیں ایمان لے کر آنا ہے، اگر ایسا کرے گا تو سب ایمان والے تو ہو جائیں گے، لیکن اس وقت پھر آزمائش کا کوئی تصور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آزمائش کی کوئی لوجک باقی نہیں رہتی، اس وقت امتحان کی کوئی لوجک باقی نہیں رہتی، اس وقت تو دیگر جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق جو ہے وہی باقی نہ رہے، تو لہٰذا اختیار دے کر اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اس آزمائش پہ یہ کافر پورا نہیں اترتے تو نہیں اترتے، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ کی ذمہ داری جو ہے ان تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ انما یستجیب الذین، در حقیقت صرف قبول کرتے ہیں وہی لوگ، یسمعون، جو سنتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ قبول کرتے ہیں اس حق کو جو کچھ سنتے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں تذکرہ ہوا تھا کہ گویا کہ وہ ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے کہ وہ سنتے نہیں، اور ان کے دل جو ہے وہ مردہ ہے کہ ان میں بالکل بھی مطلب سمجھنے کی یا قبول کرنے کی حیثیت باقی نہیں رہی، لیکن ہاں البتہ جو سنتے ہیں، جو اس حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو ضرور اسے قبول کر دیتے ہیں، لیکن والموتى، اور مردے جو ہیں وہ یقیناً یہ مردے اصطلاحی طور پر مردے ہیں، یعنی جن کے دل مردہ ہو چکے، جو سننے سمجھنے کی جو اہلیت ہے وہ کھو چکے ہیں، اہلیت تو سننے سمجھ کی ہے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے دنیاوی زندگی کا رنگ جو ہے اس کو انہوں نے فوقیت دی، جس کی وجہ سے وہ مردے قرار پائے، لیکن یہ مردے مردے جو ہیں یعنی کافر جو ہیں جن کی طرف اشارہ ہے، یا بعثہم اللہ، اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی طرف لٹائے جائیں گے، یہ کافر جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ویسے تو سب کو اٹھائے گا، لیکن کافروں کا بطور خاص تذکرہ کہ کافروں کو جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو ان کے ساتھ پھر ان طرح کے معاملات ہوں گے جو یہاں سے انکار کر رہے ہیں آپ کی باتوں کا یا آپ کی آیات کا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سناتا ہے، جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں، یعنی جب یہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں یہ کافر، تو پھر نہ مردوں کی طرح ہے، نہ وہ آپ ان کو سنا سکتے ہیں، نہ ہی ان کو کچھ سمجھا سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں، اور نہ تو کبھی ان اندھوں کو ان گمراہی سے راہ راست پر لانے والا ہے، تو نہیں سنائے گا مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں پھر وہ فرمان بردار ہوئے، یعنی وہ لوگ جو تھوڑا سا نرم دلی کے ساتھ، تھوڑا سا ان بایسڈ ہو کر، تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کوشش کریں، تو ان کو تو آپ ضرور سنا سکتے ہیں یا انہوں تو آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، ادروائز یہ کافر جو ہیں وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی وہی تذکرہ جو پچھلے سبق میں ہم کر چکے کہ بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ پہلے سے انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی مانیں گے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی جاتے تو وہ بس بات سے بات نکالنے کے لیے کہ کسی طرح سے ہم بس کاؤنٹر آرگومنٹ کریں اور کاؤنٹر کوسچننگ کریں اور کسی طرح سے ہم دلائل میں جیتنے کی کوشش کریں، لیکن بات ہم نہیں مانیں گے، تو جس نے تو یہ طے کر لیا کہ ہم نے بات ماننی نہیں تو وہ جتنا مرضی بیٹھے، وہ تو باتوں میں سے کوئی ایسی باتیں یا ایسے پوائنٹس ہی پک کرے گا کہ جس کے اوپر جھگڑا کر سکے یا جس کے اوپر وہ مطلب انکار کر سکے، تو لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں وہ گویا کہ مردوں کی طرح ہے، ان کا معاملہ جب قیامت کے دن وہ لٹائیں گے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان کے معاملے کو دیکھیں گے۔ وقالو، اور ان سب نے کہا، یہ کافروں نے کہا، لولا نزل علیہ آیت، کیوں نہیں اتاری گئی ہے اس پر کوئی نشانی، اب یہ وہی نشانی من رب ہی، اپنے اس کے رب کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گی، کوئی معجزہ، کوئی اس طرح کی حصی معجزہ جو ہے وہ کیوں نہیں عطا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ ابھی پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا بنی اسرائیل کی سورہ نمبر، تو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 94 تک وہ مختلف طرح کے معجزات جو ہیں ان کا مطالبہ کرتے یا ان کی خواہشات کرتے، تو وہ اب ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے کوئی معجزات، ایسے کوئی نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گی، کل آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کے اوپر واضح کر دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیتن، آپ ان سے کہہ دیجئے، واضح کر دیجئے ان کے پر کہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ اتارے کوئی نشانی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی اتار دے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل نہیں، لا يعلمون، وہ نہیں جانتے نہیں،
अक्सर उनमें से वो नहीं जानते या उस लॉजिक को समझने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से वो ला इल्म रहते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत जो है किस कदर वसी है, और क्या कुदरत छुपी है कि अल्लाह ताला मोजज़ात जो है उस तरह के नहीं उतारता, या इस तरह से नहीं निशानियां जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आती। वमा मिन दाब्बा, और नहीं है कोई चलने वाला। चौपाया दाब्बा जो है वो चलने वाले जानवरों को कहते हैं, जो जमीन पर या खुश्की पर रहते हैं या जमीन पर जो गुजारा करते हैं, फिल अर्ज जमीन में। वला ताइरिन, और ना ही कोई परिंदा यतीरु बिजनाहिही, जो कि वो उड़ता हो अपने परों पर या अपने बाजुओं पर। कोई परिंदा नहीं, कोई जानवर नहीं जो जमीन पर रहता है चलने फिरने वाला, या कोई परिंदा नहीं जो अपने जोर बाजू पर उड़ता फिरता है हवाओं में। इल्ला उम्मल इल्ला उममुन अमसालुकुम, मगर वो ग्रोह हैं तुम्हारी ही तरह। कोई परिंदा और कोई जानवर ऐसा नहीं जो जमीन पर रहता हो या उड़ता हो, लेकिन उसकी मिसाल तो तुम्हारी ही तरह है, वो भी तुम्हारी तरह ग्रोह हैं। यानी जानवरों को भी अगर हम देखें तो जानवर भी ग्रोहों की शक्ल में या कम्युनिटीज की शक्ल में रहते हैं या अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब इंसान की और जानवरों की या दीगर जानदारों के मुमासलत जो है, उसका हल्का सा तज़किरा तो इससे पहले हमने किया कि वो हैवानी जिस्म के एतबार से तो दोनों एक जैसे हैं। दोनों के अंदर निज़ाम है, दोनों के अंदर जिंदगी गुजारने का एक तौर तरीका है। चाहे वो परिंदे हैं, घोंसला बनाते हैं, उसमें अंडे देते हैं, कैसे वो नर और मादा जो है वो आपस में इनका एक एक ताल्लुक होता है, किस तरह से वो उनके बच्चे जो है पलते हैं। जानवर जो है किस तरह से उनकी नस्ल दर नस्ल जो परवरिश चलती है। इसी तरह से इंसान है, वो भी नस्ल दर नस्ल इस दुनिया में आकर आबाद है। वो पूरे का पूरा हैवानी जिस्म के एतबार से वो सब जो है वो एक जैसा है। फर्क कहाँ पर आता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दे दिया, उस इख्तियार के तहत इंसान जो है वो अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर करने की तरफ सोचता है। इंसान जो है उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपने मामलात को संवारने की कोशिश करता है। वो जब खाना खाता है तो उसमें नफासत लेकर आता है, उसमें जायके लेकर आता है। कभी हमने नहीं देखा कि किसी शेर ने कोई शिकार किया या किसी जानवर ने कोई शिकार किया और उसमें मसाले लगाकर या बारबेक्यू करके कोई खाया हो। जिस तरह से हम शुरू से देखते हैं, आज से 100 साल, 500 साल, 1000 साल पहले भी अगर देखें, तो वो जानवर जो है जिस तरह से उस वक्त शिकार करते थे उसी तरह से आज भी शिकार करते हैं। परिंदे जिस तरह से अब तक रहते रहे हैं उसी तरह से आज भी उनका मामला है। हाँ, पेट जो है, जो घरेलू पालतू जानवर हैं, उनका मामला कुछ और हो सकता है, क्योंकि वो भी इंसान की तरह इंसान से सुधाए हुए हैं, या इंसान ने उनकी आदत को चेंज कर ली। अदरवाइज जब वो अपने हैबिटेट में है, अपने जब नेचुरल एनवायरनमेंट में है, तो हम उनके उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं देखेंगे, उनके तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो वही जो उनकी तरफ की, या जो उनका जो एक तरतीब या जिंदगी गुजारने का एक तरीका उनको सिखा दिया, वो उसी के मुताबिक चलते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें कोई कमी बेशी नहीं करते। अब उनकी अपनी नेचर है। जंगल से शेर जो है वो शिकार करता है, जंगल जो है वो हमेशा गोश्त ही खाएगा, कभी उसने सब्जी, वेजिटेरियन शेर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो बकरी है, जो या जो चौपाए हैं, वो कभी नॉन वेज किस्म के चौपाए आपको नहीं मिलेंगे। वो हमेशा सब्जी और ये फलों या अनाज वगैरह के ऊपर ही वो गुजारा करेंगे। तो इस तरह से बाकी जो जानदार हैं, जानवर है, वो तो अल्लाह ताला के जो हुक्म है या अल्लाह ताला की तरफ से जो तय करता निज़ाम है, उससे तो वो इनहराफ नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को एक इख्तियार दे दिया, उस इख्तियार को इंसान के इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन मिसालें हैं कि वो अपनी जमीन जिंदगी में बदलाव लाता है, बेहतरी लाता है। जब दुनिया में रहने के लिए अपनी जिंदगी में बेहतरी लाता है, ये एक नेचुरल या एक फितरी अमर है एक इंसान के साथ जुड़ा हुआ। तो जब दुनिया में रहने के लिए वो अच्छा मकान बनाता है अपने लिए, अपने आसाइश जो है वो ढूंढता है, अपने खानों को बेहतर करता है दीगर जिंदगी के मामलात में, तो वो अपनी आखिरत को क्यों नहीं बेहतर करता? वो भी तो उसके इख्तियार में है। उसका भी तो इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया कि पिक एंड चूज। ये रास्ता है गुमराही की तरफ जाने वाला, ये रास्ता है हक की तरफ जाने वाला और जन्नत की तरफ जाने वाला। पिक और चूज, आप पिक करो कौन सा रास्ता जो चुनना है और उसके ऊपर चलना शुरू कर दो। लेकिन इंसान जो है वो ऐसा नाहंजार है कि वो अपने रास्तों को फिर चुनता है दुनिया को देखकर, सिर्फ दुनिया, जबकि उसको बता दिया गया कि तुम्हारी मंजिल जो है वो आखिरत है। लेकिन वो फिर भी दुनिया की आर्जी ख्वाहिशात जो है उनको अपने सीने से लगाकर उनको ज्यादा फोकियत देता है। अदरवाइज तुम्हारी मिसाल जो है वो तो तुम्हारी तरह ग्रोह में बटे रहने वाले जो दीगर जानदार हैं, मखलूक हैं दुनिया के ऊपर, वो
موجود ہیں تمہارے پاس، تو اگر تم ان کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرو اور نشانی کو سمجھنے کی کوشش کرو اور لوجک کو، منطق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ما فرطنا فی الکتاب، نہیں کوتاہی کی ہم نے کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں ہم نے یہ جو حق ہے، یہ حقیقت ہے، ہم نے اسی طرح سے بغیر کسی کوتاہی کے یا بغیر کسی ایرر کے، بغیر کسی مسٹیک کے، بغیر کسی غلطی سے، ہم نے اس کے لوح محفوظ میں من شیء، ان کسی بھی چیز کو ہم نے چھوڑا نہیں، ہر چیز ایکوریٹلی ہم نے اس لوح محفوظ میں، اس کتاب میں لکھ دی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہاں پر ہم لوگ کا ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر سارے مخلوق کا ترجمہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ پچھلی آیت کے شروع میں تذکرہ ہوا انسان کے علاوہ دوسرے جانور، چاہے وہ زمین پر رہنے والے ہیں چاہے وہ اڑنے والے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہوا۔ تو ہمیں کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ دیگر مخلوق جو ہے وہ بھی اللہ کے حضور پیش کی جائے گی یا حاضر کی جائے گی۔ اب کیسے حاضر کی جائے گی، یہ تو ہم وہ منظر جب قیامت کا دیکھیں گے تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ کس کس مخلوق کو کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ وہاں پر پیش کرتے ہیں یا حاضر کرتے ہیں۔ کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں، مطلب سورہ تکویر کے آیت نمبر 5 جو ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ خُشِّرَتْ، اور جب وحشی جانور، جنگلی جانور یا جب وحشی جانور جو ہیں وہ بھی اکٹھے کیے جائیں گے، تو وحشی جانور جو ہے وہ بھی حشر میں، میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ کس انداز میں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اکثر علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بطور تمثیل یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز، ہر مخلوق وہاں پر ہوگی، واللہ عالم کس انداز سے وہاں پر جمع کیے جائیں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور بالضرور تم سے قیامت کے دن حقداروں کے حقوق ادا کرائے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ کے بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ بے سینگ کے بکری کو اگر کسی سینگ والی بکری نے نقصان پہنچایا ہو تو اس کا بھی بدلہ وہاں پر لیا جائے گا۔ جو اس قدر وہاں پر انصاف جو ہے ہر مخلوق کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ کس انداز میں ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہاں، انسان کے ساتھ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جنت اور جہنم اور سارے معاملات جو ہیں وہ کھول کر رکھ دیے۔ دیگر مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اکثر مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ وہ تو ایک انصاف جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، ادروائز ان کے پاس کوئی ایسے اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ ان کو سزا اور جزا جو ہے وہ دی جا سکے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن بہرحال جہنم اور جنت جو ہے اس کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے قیامت جو ہے اس کو ضرور فوکس رہنا چاہیے ہمارا، تاکہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بہترین انداز سے گزار سکیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جن سب نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سم و بکمن، وہ بہرے اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اور اندھیروں میں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اس حق کو جھٹلایا، وہ در حقیقت بہرے ہیں، کہ وہ سنتے نہیں، باتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، وہ گونگے ہیں کہ حق کو وہ بیان کرنے سے کتراتے ہیں۔ یعنی گونگے، آپ نے پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سوالات ان سے کیے گئے کہ ذرا بتاؤ کہ زمین اور آسمان کو پیدا کس نے کیا۔ اب ان کو پتا ہے کہ وہ پیدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن اس کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ اگر اس کا جواب انہوں نے دے دیا تو پھر ان کے پاس دلیل ختم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ وہ گونگے ہو چکے کہ حق کو سمجھنے کے باوجود اس کو بیان کرنے سے وہ قاصر ہیں۔ فی الظلمات، وہ تو اندھیروں میں ہیں، وہ تو ظلمت میں مطلب گھرے پڑے ہیں ہر طرف سے۔ من یشاء من یشاء اللہ یضللہ، جسے چاہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے گمراہ کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ اختیار انسان کے پاس ہے، پک اینڈ چوز اس کو خود کرنا ہے۔ اگر وہ برائی کا، گمراہی کا راستہ چنے گا تو اللہ تعالیٰ اس راستے کے اوپر اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے گمراہی کا راستہ چنا، میں نے تمہیں اختیار دیا، اس اختیار کو میں تم سے سلب نہیں کروں گا، اس اختیار کو میں تم سے چھینوں گا نہیں۔ تمہارے پاس اختیار ہے، تم نے یہ راستہ چنا، اب تمہاری مرضی، تم گمراہی کے راستے پر چلتے رہو، تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم چلو جہاں تک تم چل سکتے ہو، آخر میں تمہاری پکڑ جب ہوگی تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ تو میں نے غلط راستہ چن لیا تھا۔
इसी की एक्सप्लेनेशन जो है सूरह निसा की आयत नंबर 115 में हमें मिलती है, जिसका तर्जुमा है, और जो कोई रसूल की मुखालफत करे इसके बाद कि उसके लिए हिदायत खूब वाज़ेह हो चुकी हो, और मोमनों के रास्तों के सिवा किसी और की पैरवी करे, यानी गैरुल्लाह की पैरवी करे, और अपने लिए गुमराही का रास्ता चुने, जबकि हिदायत जो है उसके ऊपर वाजी हो गई, तो इसे हम फेर देंगे जिस तरफ वो फिरेगा, और हम उसे जहन्नम में झोंकेंगे, और वो बहुत ही बुरी लौटने की जगह है। यानी हक वाजे हो जाने के बावजूद जो कोई उस हक से फिरे और गैरुल्लाह की तरफ अपने मामलात को मंसूब कर दे, तो उसको फिर हम, अल्लाह ताला कहते हैं सूरह निसा के आयत नंबर 115 में, तो इसको फिर हम उसी तरफ को फेर देते हैं जिस पे फिर वो चाहता है, और फिर आखिरत में जब उसकी पकड़ होगी तो क्यामत में उनको झोंकेंगे हम, और वो क्यामत में जहन्नम जो है यकीनन बहुत बुरी लौटने की जगह है। तो अल्लाह ताला गुमराह करता है। इसका इन आयत का, इस तरह के मफहूम के आयत का हमेशा से मतलब यही है कि वो पिक एंड चूज अपनी मर्जी से करता है, तो अल्लाह ताला फिर उसकी रस्सी दराज करता है, ठीक है इस रास्ते पर चलो, मंजिल तुम्हारी मुंतजर है। वो फिर जब मंजिल तुम पाओगे तो फिर तुम पछताओगे, हाय अफसोस कि मैं दुनिया में ऐसे बोझ क्यों उठाता फिरता रहा, लेकिन उस वक्त तुम्हारे पास मोहलत नहीं होगी। वमन यशा यजअलहु, और जिसे वो चाहे कर देता है उसे सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर, और इस तरह से जिसे वो चाहे सीधे रास्ते पर डाल देता है। यानी जो कोई कोशिश करे, थोड़ी सी मेहनत करे, या थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की कोशिश करे, तो अल्लाह ताला उसे सीधे रास्ते पर भी डाल देता है। जैसा कि सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 69 में है, और वो लोग जिन्होंने हमारे बारे में पूरी कोशिश की, हम जरूर ही उन्हें अपने रास्ते दिखा देंगे, और बिलाशुबा अल्लाह ताला यकीनन नेकी करने वालों के साथ है। जिसने कोशिश की, अल्लाह ताला का वादा है कि उसे जरूर वो एक सीधा रास्ता जो है दिखाएगा, और अल्लाह ताला उसकी मदद जो है वो करता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा नेकी से करने वालों के साथ होगा। हक को पहचान कर उसके साथ चलने वालों के साथ अल्लाह ताला रहता है। कुल, आप उनसे कह दीजिए, अराई तकुम, क्या तुमने देखा है अपने आप को, इन काफिरों से आप कह दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह ताला ने कि इन काफिरों से कह दीजिए, अराई तकुम, क्या तुमने अपनी तरफ थोड़ा सा गौर व फिक्र से गौर किया है अपने रवैयों के ऊपर, अपने नजरियात के ऊपर। इन अताकुम, कि अगर आ जाए तुम पर अजाब, उन कोई अजाब अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई अजाब, कोई मुश्किल की घड़ी आ जाए, और आतत को मुस्सा, या तुम्हारे ऊपर कोई क्यामत ही आ जाए, अगैर अल्लाह तदऊन, तो क्या अल्लाह के अलावा तुम कुछ और किसी और को पुकारोगे। अब ये बड़ी मानी खेज आयत है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इनसे कह दीजिए, या इनसे पूछिए, या इनको जरा इस बात की तरफ दलालत कीजिए, इशारा कीजिए कि जरा तुम अपने रवैयों, अपने अकायद और अपने नजरियात की तरफ जरा झांको, अपने गिरेबानों में झांको, यानी अपना इख्तिसाब करो, अपने गिरेबानों में जरा झांको, और ये बताओ कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें अचानक अजाब दे दे, अचानक अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर कोई सख्त मुश्किल मुसीबत की घड़ी खड़ी कर दे दुनिया की जिंदगी में, और अतत को मुस्सा, या तुम्हारे ऊपर अचानक क्यामत आ जाए, तो ऐसी सूरत में तुम अल्लाह ताला से इनकार करोगे। अगैर अल्लाह तदऊन, क्या ऐसी सूरत में भी तुम अल्लाह ताला के अलावा किसी और को पुकारोगे। अब एक पहलू जो है वो उसका तो हम पहले देख चुके हैं कि क्यामत के रोज किस तरह से वो इनकार करेंगे अपने उन माबूदों का, जिनको वो पुकारते रहे दुनिया की जिंदगी में, और क्यामत के दिन कहेंगे कि हमने तो शिरक किया ही नहीं। क्यामत के बारे में तो तज़किरा थोड़ा सा हो गया पिछली आयत में। दुनिया में अजाब जो है उसका भी यहाँ पर तज़किरा किया, ये अजाबुल्लाह, ये गोया कि दुनिया के ऊपर जो कोई सख्त घड़ी, कोई सख्त अजाब, कोई सख्त मुसीबत मुश्किल जो है उनकी तरफ के, अगर तुम जरा गौर व फिक्र करो कि क्या, जब अल्लाह ताला अगर तुम्हें सख्त मुसीबत में डाल दे के, तो फिर भी तुम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारोगे। अब इसकी वजाहत जो है वो हमें सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 67, 67 नंबर आयत में मिलती है। ये मुशरिकीन का रवैया जो है वो उसकी तरफ है कि, और जब समुंदर में तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, तो उन सब को भूल जाते हो जिन्हें तुम पुकारते थे, और सिर्फ अल्लाह को तुम याद करते हो। फिर जब वो अल्लाह तुम्हें खुशकी की तरफ निजात दे देता है तो तुम मुंह फेर लेते हो, और इंसान तो बड़ा ही नाशुक्रा है। यानी ये उनका एक तरीका था, या उनकी एक आदत थी, या उनके एक जहनों में, क्योंकि वो अल्लाह का तारफ तो था, दिल से वो अल्लाह को पहचानते थे कि ये सारी कायनात उसने बनाई, ये सारे जानदार, ये सारे हर मौजूदात जो है वो उसी की तख्लीक करता है। तो अल्टीमेटली तो अल्लाह ताला ही है सारा कुछ, जिसने बनाया ये सारा कुछ। तो वो दिल में तो अकीदा था,
جب وہ کسی بڑی مشکل میں پھنستے، خاص کر کیونکہ سمندر کا اشارہ ہمیں قرآن کی آیات میں ملتا ہے، تو سمندر میں جب کسی کشتی میں، بمبر میں، کسی میں پھنس جاتے وہاں پر، کسی طوفان وغیرہ میں، تو وہاں پر پہلے تو اپنے اپنے جو دیوی دیوتا جو ہیں، جو بھی ہیں، ان کو پکارتے اور ان سے مدد طلب کرتے کہ اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ لیکن جب انہیں چھٹکارے کی کوئی صورت وہاں پر نہیں ملتی، تو پھر وہاں پر وہ اللہ کو پکارتے، پھر ان معبودوں کو، ان غیر اللہ کو چھوڑ کر پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ کو پکارتے تھے وہاں پر۔ اور اکثر اوقات پھر وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو نکال بھی دیتا تھا حفاظت سے، اور پھر جب وہ واپس زمین پر خشکی وغیرہ آتے تو دوبارہ سے وہ اسی طرف، یعنی انکار کی طرف واپس چلے جاتے اور واپس اپنے معبودوں، وہی باطل معبود جو ہیں ان کی پوجا کی طرف واپس ان کی طرف ہو جاتے۔ تو یہ ان کے رویے کی طرف یہ اشارہ ہے، اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے واقعے میں ہمیں ملتی ہے، جو کہ بڑی پریکٹیکل مثال، جو کہ رہتی دنیا تک مطلب کتابوں میں جو زندہ رہے گی۔ حضرت اکرمہ جو ہے وہ ابو جہل کا ابو جہل کے بیٹے، اکرمہ ابو جہل جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ کس قدر وہ اسلام کا دشمن تھا، اور اسلام کی دشمنی میں وہ جہنم واصل ہو گیا۔ تو باہر اس کا بیٹا حضرت اکرمہ، ان کو کہیں گے ہم، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اکرمہ جو ہے وہ فتح مکہ تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب وارننگ دی گئی کہ جو اس دین میں، اسلام میں آئے وہ تو رہے، وگرنہ وہ نکال دیے جائیں گے وہاں سے، وہ جب ان کو ایک وارننگ دی گئی، تو حضرت اکرمہ جو ہے وہ وہاں پر دیگر مشرقین کے ساتھ وہ وہاں سے حبشہ کی طرف وہ انہوں نے جانے کا ارادہ کیا، اور حبشہ کی طرف جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے، تو کشتی جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی تو وہی واقع معاملہ ہو گیا کہ وہاں پر طوفان نے آ گھیرا ان کو۔ اب وہاں پر سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ان دیوی دیوتاؤں کو پکارنے لگے، اور جب وہ طوفان نہ تھما، تو پھر وہاں پر وہ اللہ کو پکارنا شروع کر دیے کہ اے اللہ، اب تو ہی ہے جو ہمیں اس طوفان سے بچا سکتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ان کے سامنے آیا تو حضرت اکرمہ نے سوچا کہ یہ تو وہی بات ہے جو پچھلے 20 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں مشکلوں سے نکال سکتا ہے، وہی اللہ ہے اکیلا، جو عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو جب ان کے ذہن میں یہ بات ہوئی، اس وقت انہوں نے پہچانا، تو اس وقت انہوں نے ارادہ کیا کہ اگر اللہ نے مجھے یہاں سے نکال لیا تو میں سیدھا جا کر اسلام قبول کروں گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہاں سے نجات دی، اس عذاب سے، اس مشکل گھڑی سے یا اس طوفان سے۔ تو پھر وہ جیسے ہی وہاں سے نکلے، سیدھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر پھر وہ جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور باقی کی زندگی وہ اسلام کی خدمت میں گزاری انہوں نے پھر۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جو ہے وہ اس مثال سے ایگزیکٹلی میچ کرتی ہے کہ جب وہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے دنیا کی زندگی میں، تو پھر وہ جب کہیں کوئی چارہ نظر نہیں آتا، کوئی مدد کا، کوئی اس طرح سے اس عذاب سے چھٹکارے کا، تو پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو اب یہی سوال جو ہے ان کو کیا گیا، تو ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں عذاب دے، کوئی سخت مصیبت میں ڈال دے، یا تمہارے اوپر اچانک قیامت کی گھڑی آ پہنچے، تو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا اس بات کے اوپر جواب دو، یا اس بات کے اوپر اپنی دلیل پیش کرو۔ اب اس جواب کی بھی ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا بھی جواب وہ نہیں دے پائیں گے، جس طرح سے باقی سوالوں کا جواب نہیں دیے کہ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جس نے پیدا کیا، اگر وہ مان گئے تو دلیل ختم، اسی طرح سے اس کی بھی دلیل جو ہے وہ واپس جواب نہیں دیں گے اس کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب جو ہے وہ ان کے دلوں میں جواب چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو خود ہی واضح کر دیا۔ بل ایاہ تدعون بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف تم اسے ہی پکارو گے، فیکشف، تو اگر وہ دور کر دے گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم صرف اسے ہی، یعنی اللہ ہی کو پکارو گے، فیکشف، تو وہ دور کر دے گا، ما تدعون الیہ ان شاء، جس کو کہ کہ تم سب پکارو گے اس کی طرف اگر وہ چاہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دے گا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ تم اسی اللہ کو پکارو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اگر چاہے تو وہ اس عذاب کو، اس مصیبت کو تم سے دور کر دے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور پھر
तुम्हारी कैफियत फिर वही होगी, वतन सोना, और तुम फिर भूल जाओगे माँ तुशरिकून, जो तुम सब शरीक बनाते थे। यानी फिर तौहीद को तुम छोड़कर फिर वापस शिरक में तुम दोबारा चले जाओगे। यानी उनका वही नजरिया जो है, या उनके वही अकायद जो है, उनकी तरफ इशारा कर दिया अल्लाह ताला ने खुद ही, कि अब वो तो जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनके पास दलील खत्म हो जाएगी। तो उनका जवाब तो यही है कि यकीनन वो अल्लाह ताला को पुकारेंगे, और अगर अल्लाह ताला उनको उस अजाब से छुटकारा दे देगा तो फिर वापस वो भूल जाएंगे उस अल्लाह ताला की उस मदद को जो अल्लाह ताला ने उनसे की, और फिर वो वापस उन्हें अपने अपने पुराने मुशरक जो है, शरीक जो है, उनकी तरफ वो रुजू कर लेंगे, या उनकी तरफ वापस लपके जाएंगे। तो आज हमें भी अपने अंदर गिरबानों में झांकने की अशद जरूरत है कि क्या हम भी ऐसा तो नहीं करते। जब हमारे ऊपर भी कोई मुश्किल की घड़ी आती है तो हम हाथ में तस्बीह भी पकड़ लेते हैं और मसल्ले के ऊपर सजदे भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आसूदगी आती है तो हम में से अक्सर वो बस दुनिया की रौनकों में ऐसे खोते हैं कि उनको लगता है कि यही दुनिया बस उनका ठिकाना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सही मानों में इन सारी बातों के पीछे छुपी हुई जो सही नसीहत है वो हमारे दिलों में डालकर हमें अपनी इस्लाह करने के लिए अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, उसके साथ ही मजलिस के अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी नसर हो। हमारे मामलात में अल्लाह ताला अपनी खास मदद, खास आसानियाँ, खास रहनुमाई हमें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।